प्रोग्राम सहरी टाइम को पेश कर रहे हैं हीराबाई ज्वेलर्स, नागपल्ली और मासा टैंक, हैदराबाद। अंकुरा हॉस्पिटल फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, हैदराबाद। और ताउन कर रहे हैं मोहम्मद कैप मार्ट, पत्थरगट्टी, टोली चौकी, हैदराबाद। पिस्ता हाउस हलीम, पेट भरे लेकिन दिल ना भरे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद नाजरीन, मेज़बान मोहम्मद मज़हर क़ादरी आप तमाम आलमी ख़वातीन व हज़रात का अपने दिल की गहराइयों से पुरतपाक इस्तक़बाल करता है रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम में। और आज का हमारा मौजू होगा वक्त की अहमियत और उसके तकाज़े। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है हर दिल अज़ीज़ मुअज़्ज़ज़ हाफ़िज़ आलिम क़ारी मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद फ़ेरोज़ खां साहब, नायब शेख तफसीर जामे निज़ामिया हैदराबाद, और साथ ही साथ नौजवान खूबरू नात खां जनाब शेख अहमद क़ादरी साहब तशरीफ़ रखते हैं। हज़रात गिरामी, आप दोनों का तहे दिल से इस्तक़बाल है। मरहबा, अहलन व सहलन। नाज़रीन, यह प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है हीरा भाई ज्वेलर्स हैदराबाद की जानिब से, और ताउन फरमा रहे हैं अंकुरा हॉस्पिटल्स, पिस्ता हाउस हलीम और मोहम्मद कैप मार्ट हैदराबाद। और आज के इस प्रोग्राम में मलबूसात की पेशकश मखदूम ब्रदर्स हैदराबाद की जानिब से है। नाज़रीन, प्रोग्राम देखते रहें, आप दुरूद पाक पढ़ते रहें। आप ताख़रात में सफ़र कर रहे हैं और आज 29वीं शब है, 29 रमज़ान है, और हो सकता है कि आखिरी सहर भी हो या कल भी एक रोज़ा मिल भी जाए। नाज़रीन, अहमियत को जाने, ऐसी मुनासिबत से आज की बात हो रही है वक्त की अहमियत और उसके तकाज़े। बड़ा अहम तरीन वक्त है और बड़ा नाजुक वक्त है हमारी ज़िंदगियों का। क्या मालूम अगले साल रमज़ान हमें नसीब हो कि ना हो। बहरहाल जो वक्त बच गया है, इसकी जो है अहमियत को जाने और इसका एहतराम करें, एहतमाम करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मौजू है इंशाअल्लाह इस पर तफसीली बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले दरख्वास्त करते हैं जनाब शेख अहमद क़ादरी साहब से कि हम बारी ताला या नाते पाक पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम, हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम मेरे अल्लाह, हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम, हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम। लाइक़े हम्दो सना तेरे सिवा कोई नहीं, सुनने वाला आसियों की इल्तिजा कोई नहीं, डूबता को जो बना दे ना खुदा कोई नहीं, डूबता को जो बना दे ना खुदा कोई नहीं, जो लिया भर दे जो सुन कर मुद्दा कोई नहीं, हाँ सिवा तेरे सिवा, तेरे सिवा कोई नहीं, तरगा में भी हमारे और आँखें भी है नम, हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम, हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم یہ سفر حج کا سفر بگڑے بناتا محنتی یہ سفر مخلوق کو خالق سے کرتا ہے قریب یہ سفر یعنی مریضوں سے ملاقات طبیب ہو مخدر میں اگر عرفات کا میدان نصیب یہ دعا مانگو کھڑے ہو کر وہاں پر اے ادیب ہو غلام مصطفیٰ میں نام اپنا بھی رقم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، حمد باری تعالیٰ کے بعد انشاءاللہ جو عنوان ہے اس پر بات کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے ایک کالر کو ہم شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہے اور کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بھائی انور جاوید صاحب؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بہت بہتر ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، اللہ کا احسان، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت جیسے دن جا رہا ہے آپ کا تصور کر رہا ہوں میں۔ ارے جناب، اور میرے 2-3 سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اپنی ذاتی دعا کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے، اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ کوئی شخص اگر باوضو سوتا ہے، سنا جاتا ہے کہ نیند لگنے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا، تو کیا اس کو رات بھر ہے تو وضو کرنے کا ثواب ملے گا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو حج بدل کراتے ہیں تو کوئی ایسے شخص کو بھیجنا جو پہلے جا چکا یا کوئی نہیں جا چکا، ایسے شخص کو بھیجنا؟ اور یہ سوال ہے رہنمائی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور آپ کے چینل کو سلامت رکھے، آمین آمین آمین۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور بھی کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ہوبلی سے رضا صاحب۔ جی آپ تمام کی ٹیم کو ساخرات کی مبارکباد، رمضان شریف کی عید کی مبارکباد دیتے ہوئے جی میرا سوال یہ ہے، شروعات میں تراویح کے لیے لوگ بھرپور مزید ہو جاتے ہیں، درمیان میں کم ہو جاتے ہیں، آخر میں تو ایک صف ہو جا رہی ہے، اس کے متعلق کچھ مفتی صاحب سے کچھ بولنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، جیسا رمضان میں پڑھتے ہیں اسی طرح باقی کے دن میں بھی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، وہ بتا دیجئے۔ دوسری بات، 1,24,000 پیغمبر دنیا میں کما پیش آئے، تو وہ کتابوں میں کچھ لکھا ہے کیا؟ کوئی کتاب میں ان تمام پیغمبروں کے نام لکھے ہیں کیا؟ یہ مجھ کو معلوم کرنا ہے۔ اور ایک حمد پاک ہے، اللہ نے یہ شان بڑھائی ہے تیرے در کی، جی انشاءاللہ، یہ حمد پاک کی فرمائش ہے۔ آپ تمام کی ٹیم کو میرے طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور بھی کالر لائن پہ موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، ہم اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ آپ لوگ صحت اچھی ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے سب؟ گھر پہ حالات ٹھیک ہیں آپ کے؟ جی سب تو ٹھیک ہے،
والد صاحب انتقال ہو گئے. شیرو جی مفتی صاحب کے بات پر گئے ہم, اللہ کا خاص رحمت سے ہمیں سب بولے تو ہم اس پہ اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. چلے گئے بچے کو چھوڑ کر. ملاقات ہو پایا, اللہ کا کرم ہے. 2 دن رہے وہاں پہ تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا. آ گئے پھر ہم بچے کے لیے. مفتی صاحب سے کہیے کہ دعا بھی کر دے والد صاحب کے لیے. اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, آپ کے والد بزرگوار کے درجے بلند فرمائے, اللہ خیر کرے. اور بھی کوئی کالر لائن پر ہے, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترم کون, کہاں سے؟ میں شاہین نگر سے ساجد بات کر رہا ہوں. شاہین نگر سے محمد ساجد بات کر رہا ہوں. جناب علی فرمائیں, سوال بتائیں. میرا سوال یہ ہے مل صاحب, راشن کے چاول کا کاروبار کے تعلق سے ہے. جی جی. جو راشن کا چاول گھروں پہ بٹ رہا, جی وہ لوگ بعد میں جو ہے نا چاول بیچ رہے, تو وہ چاول میں خرید کے کاروبار کر سکتا ہوں گا اس کے اوپر؟ جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں. ناظرین وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا, آئیے چلتے ہیں وقفے کی جانب اس امید یقین کے ساتھ. انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم لوٹ آئیں گے. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم, اور آج کا موضوع چل رہا ہے وقت کی اہمیت اور اس کے تقاضے. انشاءاللہ اسی موضوع پر بات ہوگی. بریک پر جانے سے پہلے کچھ سوالات لیے گئے تھے, انشاءاللہ اور بھی کالرز کو شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کون لائن پر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون, کہاں سے؟ محمد یاسین, جھارکھنڈ دیوگھر سے. محمد یاسین صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ خیریت ہے, آپ خیریت میں ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے بھائی, دعائیں ہیں, محبتیں ہیں. جی آپ کی دعائیں ہیں, محبت ہے. آپ سے بات جب تک نہیں کرتا ہوں میں شعری نہیں کرتا ہوں. جی جی جی. بہت محبت ہے آپ سے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. جی بالکل, آپ کو بھی سلامت رکھے, میری دعا ہے, دلی دعا ہے. جی جی جی. آج کیا سوال کیجیے گا؟ میرا ایک سوال ہے حضرت. جی. مدینہ منورہ میں مسجد نبی جو بنائی گئی, وہ زمین کتنی ہے رقبہ میں, اور وہ زمین کس کی تھی, اور کتنے بار منہدم کر کے منفرد سے ابھی جو مسجد بنی ہوئی کھڑی ہے, تو وہ زمین کس کی تھی, اور کتنے بار پہلے تو گھاس پھوس یا کھجور سے بنائی گئی تھی, مٹی کی دیوار تھی, بار بار اس کو 2 بار منہدم یا 3 بار منہدم کر کے کس نے بنایا؟ یہ میرا سوال ہے. باری باری سے بتا دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جھارکھنڈ سے جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں. اور بھی کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کون, کہاں سے؟ میں بیگم بازار سے بول رہی ہوں. ماشاءاللہ. جی بیگم بازار حیدرآباد سے. ہاں جی بہن فرمائیں, کیا سوال کیجیے گا؟ میری بہت طبیعت خراب رہ گئی. اللہ رحم کرے. رات بھر سوتی نہیں میں, رات بھر دن نہیں, تہجد پڑھتی ہوں, شام پڑھتی ہوں, سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. مگر رات بھر ڈپریشن میں چلے گئی میں. دعا کرو ذرا. کیوں ڈپریشن کی کیا وجہ ہے بھائی؟ ذرا لوگ ہم بہت ستائے پیسے لے لے کے میرے کو. اللہ رحم کرے. اللہ رحم کرے. اللہ آسانی سے آپ کا جو بھی مال آنا ہے اس کی واپسی فرما دے. انشاءاللہ مفتی صاحب اس کے لیے دعا بھی فرمائیں گے, اور آپ کو دعا بھی بتائیں گے جو آپ پڑھیں گے. انشاءاللہ اللہ کریم ہے کہ آپ کا جو بھی مال ہے وہ لوٹ آئے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. لیکن مال متاع کے لیے اپنے آپ کو ہلاک مت کیجیے گا, ڈپریشن میں مت جائیے گا. انشاءاللہ جو بھی ہونا ہے سو ہونا ہے. آپ اپنے آپ کو سنجوئے رکھیں, آپ کی صحت کو برقرار رکھیں. رات بھر نہیں آتی میرے کو, رات بھر نہیں سوتی ہوں میں. جی اللہ کا ذکر کرتے رہیں, درود پڑھتے رہیں. انشاءاللہ آپ کے جو معاملات ہیں, مسائل ہیں, انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. پھر بھی مفتی صاحب سے درخواست کریں گے کہ آپ کے لیے کوئی دعا بتائیں, وظیفہ بتائیں, جس سے آپ کے لیے آپ کے قلب و ذہن کو اطمینان آ جائے, اور جو مال آپ کا گیا ہے وہ لوٹ کر آ جائے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بیگم بازار سے جوائن کیا. اور کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کریں. آگے بڑھتے ہیں. انشاءاللہ آج کی جو موضوع ہے اس سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں, مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام عالم اسلام کے معزز و مکرم خواتین و حضرات,
अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला का भी इंतहा फजल व करम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमाया है। मज़ीद अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला का हम पर करम है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब मुकर्रम नूर मुजस्सम अहमद मुजतबा महमूद मुर्तज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में पैदा होने का एज़ाज़ अता फ़रमाया है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप देख रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ी तेज़ी के साथ रवां दवा हैं। बिल्कुल कुछ लम्हात बाकी रह गए हैं, कुछ साआत बाकी रह गए हैं। यूँ कह लीजिए कि एक आध दिन कुछ रह गया है, एक दो दिन बाकी रह गए हैं और आखिरी अय्याम हैं। हमको रमज़ानुल मुबारक की कदर करना, रमज़ानुल मुबारक के महीने की कदर करना निहायत हमारे लिए ज़रूरी है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये 2 दिन भी गुज़र जाएंगे, लेकिन सवाल यही बाकी रह जाएगा, क्या हमने रमज़ान का हक़ अदा किया, रमज़ान का एहतराम किया और रमज़ान में इबादतों का एहतमाम करके अपने परवरदिगार को मनाने की कोशिश की या नहीं की। ये अहम सवाल है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी मुनासबत से आज का जो मौजू रखा गया है वो वक्त और उसकी अहमियत और उसके तकाज़े हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर वक्त का तज़किरा फ़रमाया है। कहीं पर अल्लाह ताला ने फ़रमाया वल फ़ज्र, कसम है फ़ज्र की। कहीं पर अल्लाह ताला ने फ़रमाया वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है रात की। किसी मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फ़रमाता है वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है चाश्त के वक्त की। किसी मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फ़रमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माने की, बेशक इंसान खसारे में है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुबह फ़ज्र के वक्त का भी अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया, उसकी कसम का अल्लाह ने ज़िक्र फ़रमाया। रात की कसम का अल्लाह ने ज़िक्र फ़रमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने चाश्त के वक्त की कसम को अल्लाह ने ज़िक्र फ़रमाया। इसी तरह अल्लाह ने ज़माने की कसम को याद फ़रमाया, ज़माने की कसम को ज़िक्र फ़रमाया। उलमाए किराम फ़रमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी चीज़ की कसम का ज़िक्र करता है तो ये इस बात की अलामत होती है कि वो चीज़ बड़ी गैर मामूली है। मामूली चीज़ों की कसम नहीं उठाई जाती है, मामूली चीज़ों की कसम नहीं खाई जाती है, मामूली चीज़ों की कसम का ज़िक्र नहीं किया जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम मजीद में जब किसी चीज़ की कसम को ज़िक्र फरमाता है तो अज़ीज़ान मोहतरम, निहायत वो चीज़ गैर मामूली होती है, मोहतम बिशान होती है, अहमियत वाली होती है। इन आयत बय्यिनात से वक्त की अहमियत का अंदाज़ा हमको बखूबी हो गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह वक्त की अहमियत को उजागर फरमाया और वक्त की कसम का अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मा तज़क्करा व जाअकुमुन नज़ीर फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी कि जितनी उम्र में एक नसीहत हासिल करने वाला नसीहत हासिल कर सकता था, लेकिन तुम्हारे पास डराने वाले भी आए, तुम्हारे पास आगाह करने वाले भी आए, तुम्हारे पास पैगाम पहुंचाने वाले अंबिया भी आए, तुम्हारे पास पैगाम पहुंचाने वाले अंबिया के वारिसीन भी आए। सारी चीज़ें होती रही, लेकिन ना तुमने पैगाम पहुंचाने वालों से इस्तिफ़ादा किया, ना तुमने गौर व फ़िक्र से काम लिया, तफक्कुर व तदब्बुर से काम लिया और गफलत में रहे, गुमराही में रहे और जुल्मतों में रहे, अंधेरों में रहे। फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, कहा जाएगा अब अज़ाब का मज़ा चको, ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत करीमा का शान नुज़ूल अगरचे कि ख़ास हो, लेकिन उसके माना के एतबार से इसमें उमूम है और उस उमूम के एतबार से यही कहा जाएगा कि अल्लाह ताला ने जो उम्र अता फ़रमाई है वो इसीलिए है ताकि बंदा गौर व फ़िक्र करे, तदब्बुर तफक्कुर करे और नसीहत हासिल करे, अपनी दुनिया को भी दुरुस्त बनाए, आखिरत को दुरुस्त बनाए और दुनिया भी अच्छी तरीके से गुजारे। जिस तरह कहा जाता है रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना, दुनिया भी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी हो, यानी दुनिया में अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी है वो अच्छी तरह गुजारे ताकि वो ज़िंदगी आखिरत में उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़िंदगी जो हमको अता फ़रमाई है, ये वक्त अल्लाह ताला ने जो दिया है, ये मोहलत अल्लाह ताला ने जो दी है, एक न एक दिन ये ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी और उम्र पानी के बुड़बुड़े की तरह है, ये देखते ही देखते कितने हम में से ऐसे लोग हैं इतना अरसा जी लेते हैं, जब बड़ी उम्र में जाने के बाद उनको पूछा जाता है कि तेज़ी से इतना वक्फ़ा कैसे गुज़र गया, क्या आप बयान कर सकते हैं?
تو سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کل ہی کی کوئی بات ہو، چند دن پہلے کی کوئی بات ہو کہ اتنی بڑی عمر ہو چکی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے لمحات زندگی کے گزرتے چلے جاتے ہیں اور آدمی اپنی موت کی طرف اور آخرت کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا کوئی عذر قبول نہیں فرمائے گا جس بندے کو اللہ تعالیٰ 60 سال عمر عطا فرما دے۔ جس کو 60 سال عمر دے دی گئی پھر بھی اس نے آخرت کے بارے میں غور نہیں کیا، اپنی بندگی کے بارے میں غور نہیں کیا، اپنی عبادت کو اس نے نہیں سنوارا، اپنے احوال کو اس نے ٹھیک نہیں کیا، تو عزیزان محترم ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے عذر کو قبول نہیں فرمائے گا جس کو عمر دی گئی، صحت دی گئی، عافیت دی گئی، عقل سلیم عطا کی گئی، لیکن اس نے دین کے بارے میں غور نہیں کیا، اللہ کے بارے میں غور نہیں کیا، بندگی کے بارے میں غور نہیں کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسے ہیں جن میں کئی لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ صحت جب تک آدمی کے پاس رہتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن آدمی کی جب صحت خراب ہو جاتی ہے تو آدمی کو صحت کی اس وقت قدر ہوتی ہے۔ فراغ، آدمی خالی پڑا رہتا ہے اور غفلت کا شکار ہوتا ہے، لاپرواہی کا شکار رہتا ہے، سستی اور کاہلی کا شکار رہتا ہے اور وقت گزرتے جاتا ہے۔ عزیزان محترم جب وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ جس طرح ایک شعر میں کہا گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں، تاریخ کی نظروں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی ہے۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے الوقت کالسیف ان لم تقطعہ قطعک، وقت ایک تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو وہ تم کو کاٹ دے گا۔ وقت تو گزر جائے گا، مصیبت میں بھی گزر جائے گا، نعمت کے ساتھ بھی گزر جائے گا، آرام میں بھی گزر جائے گا، محنت کے ساتھ بھی گزر جائے گا، سستی کاہلی میں بندہ رہے تب بھی گزر جائے گا، محنت و مشقت کرتا رہے، دنیا میں اپنی دنیا کو آباد کرے، آخرت کو آباد کرے، آخرت کے گھر کی فکر کرے، دارالآخرہ کی فکر کرے، نعمت اور نعمتوں پر توجہ کرے، نعمتوں کا شکر ادا کرے یا ناشکری کرے۔ بندہ چاہے کوئی عمل کرے، چاہے وہ کفر کرے یا ایمان لائے، شکر ادا کرے یا نہ کرے، صبر کرے یا نہ کرے، عمل کرے یا نہ کرے، یہ وقت تو گزر جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وقت گزر جائے گا۔ ایک وقت وہ آئے گا جب روح بدن سے نکل جائے گی تو پھر عزیزان محترم سارے عالم اور عالم برزخ وغیرہ اس کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا اور اس کا ٹھکانہ اس کو بتا دیا جائے گا۔ عزیزان محترم رمضان المبارک کے اور لمحات مزید 2 دن باقی ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوں، جو وقت باقی رہ گیا ہے اس کی قدر کریں، لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوں، استغفار کریں، مغفرت طلب کریں، گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں کریں کہ ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادت ہم نے کی ہے مولا اس کو قبول فرما، اور جو کسر، جو قصور، جو کمی، جو کوتاہی رہ گئی ہے اپنی رحمت سے اس کو درگزر فرما، اور آئندہ سال بھی ہر سال ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں برکتوں کے ساتھ مغفرتوں کے ساتھ عطا فرما۔ یہ دعائیں کرتے رہیں، وقت کی قدر کریں، اللہ تعالی ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین آمین ثم آمین۔ ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، خیریت صاحب؟ اللہ کا احسان ہے میرے بھائی، کون کہاں سے؟ محمد سمیع الدین نواب صاحب کنٹا حیدرآباد۔ سمیع الدین صاحب نواب صاحب کنٹا سے، جناب علی فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی صاحب، عشاء کی نماز پڑھنے جاتے دیکھیے صاحب، جی سنتا رہتے دیکھیے آپ، جی سنت نماز پڑھتے ہیں جی، تو اپن پیچھے ٹھہرتے ہیں تاکہ جماعت ٹھہرے گی تو بعد میں جا سکے جماعت میں وہ بعد میں آ کے عمل کے آگے چل جاتے صاحب جی، اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے۔ آگے چلے آنے والے، جی ٹھیک ہے، صفوں میں آگے بڑھنے والے، ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جو ریکویسٹ ہے صاحب، جی جی، ایک ہمارے پاس، میں سینٹرنگ کا بھی کام کرتا ہوں، ہمارے پاس ایک بچہ ہے، اس کو مال لگ گیا، ہاتھ بھی کٹ گیا، چھاتے پہ بھی مال لگا اسے، جی منصور عالم مل کے نام، جی دواخانے میں ذرا وہ بچے کے نام سے ذرا دعا کرانے لگا انشاءاللہ۔ اللہ صحت و عافیت عطا فرمائے، اللہ محفوظ رکھے ہر طرح سے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں دعا بھی خصوصی فرمائیں اور انشاءاللہ مزید سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں۔ اور بھی کالر لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی محترم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل صاحب، آپ کا دعا ہے، آنے والا رمضان کا مبارک آپ کو بھی بےحد مبارک ہو۔ منگل گیری سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی صاحب، منگل گیری صاحب۔ نام آپ کا؟ حسین صاحب۔ حسین ہے، ماشاءاللہ۔ جی حسین صاحب فرمائیں، کیا سوال کیجیے گا؟ کابینی صاحب رمضان مبارک بولنے کے واسطے کرا تھا، کیا بات، سلام بولنے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو بھی مبارک فرمائے، اللہ آپ کو سچی خوشیاں نصیب فرمائے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی کالر لائن ہو تو شامل کر لیتے ہیں ورنہ آگے بڑھتے ہیں۔ مفتی محترم سے درخواست کرتے ہیں تمام سوالات کے جوابات عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کرنے کے بعد دعا کرنے کے حوالے سے پوچھا گیا۔ وضو کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم کو دعا کرنا چاہیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کریں، اور بھی دعائیں کریں، نیت کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ نیک کاموں کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول فرماتا ہے، خصوصاً فرض نماز کے بعد اور جن فرائض کے بعد سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ، ان کے بعد جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ قبولیت کے اوقات میں فرائض کے بعد کے اوقات کی بڑی تاثیر ہے، ان میں کثرت سے دعائیں کریں۔ باوضو سونے کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ باوضو جو آدمی سوتا ہے اس کے بارے میں بہت سے فضائل آئے ہیں، تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب تم وضو کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی وضو کے ساتھ جب سوتے ہو اور اللہ کا ذکر کرتے ہو، تفصیلی دعا ہے کہ اے مولا میں نے اپنی ذات کو تیری طرف متوجہ کر دیا ہے، میرا رخ تیری طرف ہے، تجھ سے ڈر کر بھی، تیری طرف رغبت کر کے بھی، اور میں نے تیری کتاب پر ایمان لایا، تیرے نبی پر ایمان لایا، ساری تفصیل ہے دعا کی۔ یہ دعا کر کے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے اور وضو کے ساتھ جب بندہ سو جاتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس رات انتقال کرو گے تو فطرت پر تمہارا انتقال ہوگا، اگر نیند میں روح قبض ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی موت نصیب فرمائے گا۔ خاتمہ بالخیر یہ بہت بڑی نعمت ہے، باوضو سونے والوں کے لیے یہ مجدہ اور خوشخبری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے کہ وہ اسلام پر ان کا خاتمہ ہوگا، ایمان پر ان کا خاتمہ ہوگا۔ جو باوضو سوئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے، جو فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتا ہے۔ عزیزان محترم، باوضو سونے والے کو پاکیزہ لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے، یہ اس کے روحانی فیوز و برکات ہیں، یہ اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ یہ نعمتیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے حبیب کا یہ کرم ہے۔ اور ظاہری شریعت کے اعتبار سے اگر کوئی آدمی وضو کر کے سو جائے اور اس کے بعد جب اٹھے گا تو چونکہ نیند شریعت میں ناقض وضو ہے، یعنی نیند وضو کو توڑ دیتی ہے، اس لیے جب آپ بیدار ہوں گے آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے رات میں وضو کر کے سویا تھا تو آپ کا وضو باقی رہے گا، ایسی بات نہیں۔ یہ جو فضائل ہیں وضو کر کے سونے کے یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ظاہری شریعت کے اعتبار سے جب آپ نیند سے بیدار ہوں گے تو چونکہ نیند ناقض وضو ہے، وضو کو توڑ دیتی ہے، آپ کو اٹھنے کے بعد وضو کرنا ہوگا۔ کس کو حج بدل کرایا جائے، اس میں زیادہ بہتر کیا ہے؟ تو دیکھیے جو سمجھدار ہو، مسائل حج سے واقف ہو، دیانت دار ہو، امانت دار ہو، نیک آدمی ہو، اور پہلے سے اگر حج کر لیا ہو، اپنا فرض حج جس نے کر لیا ہو، اگر اس کو کرایا جائے تو زیادہ بہتر ہے، وہ مسائل سے واقف بھی رہے گا۔ اور یہی علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس طرح حج بدل کرایا جائے۔ جس نے حج نہیں کیا ہے ان کو بھی کرا سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ جنہوں نے حج کر لیا ہے ان کو کرایا جائے۔ آخری دنوں میں رمضان کے مہینے میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی صف میں لوگ نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، اور اس حوالے سے کچھ عرض کیا جائے تو دیکھیے عزیزان محترم، یہ آخری ایام تو آخری دہے کے ایام ہیں، انما الاعمال بالخواتیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ابتدا میں آدمی نے بہت کام کیا، بہت محنت کی، بہت عمل کیا، لیکن آخری میں اگر عمل نہ کرے تو پھر وہ ابتدا کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتے۔ اعمال کا دار و مدار خواتین پر ہے، خاتمے پر ہے۔ آخری جو اوقات ہیں ان اوقات پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقبولیت کے ملنے کا دار و مدار ہے۔ شب عید ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت عطا ہونے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام ملنے کی رات ہے۔ عزیزان محترم، ان دنوں میں اگر غفلت کریں گے، آخری لمحات میں غفلت کریں گے
تو پھر رمضان بھر جو عبادتیں کی ہیں، جو روزے رکھے ہیں، جو تراویح پڑھی ہیں، تو پھر اس کا جیسا ثواب ملنا ہے، جیسا فائدہ ہونا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو ہر عقل مند آدمی، ہر مسلمان آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ آخری ایام ہیں، اس میں مزید ایک رات باقی ہے اور ہم کو عبادت کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، لیلۃ الجائزہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کا جو خیال کرے گا وہ یقیناً سعادت مند ہوگا، اور جو بازاروں کی رونق بن جائے گا اور ادھر ادھر پھرنے میں وقت کو ضائع کر دے گا، اللہ کی بارگاہ میں عبادت نہیں کرے گا، یقیناً وہ ان ایام اور ان راتوں کے جو فضائل اور برکات ہیں ان سے محروم رہے گا۔ ایک مزید یہ پوچھا گیا کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، کیا کسی کتاب میں ان کے سارے نام لکھے ہوئے ہیں؟ تو عزیزان محترم، ہماری معلومات کے اعتبار سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25 انبیاء کے ناموں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہے، لیکن سارے انبیاء کے نام بیان نہیں کیے گئے۔ سارے انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 25 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، اختلاف کے ساتھ بعض حضرات کہتے ہیں کہ 26 انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے، ان کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ پھر 25 اور 26 انبیاء میں سے بھی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 انبیاء کے واقعات اور ان کے قصوں کو بیان کیا ہے، جبکہ دیگر کا نام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مزید فرزانہ خاتون صاحبہ نے لدھیانہ سے والد صاحب کے انتقال کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والد کی کامل اکمل مکمل مغفرت فرمائے، اور آپ تمام گھر والوں کو جو بھی ان کے لواحقین ہیں سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ نہایت مبارک اوقات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد ماجد کو انتقال کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو انتقال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، اور علماء کی بڑی جماعت یہی کہتی ہے کہ قیامت تک اس کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ نوازے۔ تو یقیناً نہایت مبارک وقت میں انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا۔ آپ وقت کی اہمیت کو جانیں، آپ تاخرات سے گزر رہے ہیں، لمحہ لمحہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ بھلے ہی کسی کام میں آپ مشغول رہیں، لیکن آپ کے دل میں، ذہن میں ذکر نبی، ذکر خدا چلتا رہے، درود پڑھتے رہیں اور اپنے کام کرتے رہیں۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم۔ ناظرین، دنیا کے مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں، مختلف اوقات میں سحر کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ آپ اپنے شہر کے وقت کے حساب سے اپنی سحر کا اہتمام فرما لیں، دوائیاں کھا لیں، پانی پی لیں، اور جو ضروری امور باقی رہ گئے ہوں ان کی تکمیل دے لیں، تاکہ آپ کا روزہ، آپ کی سحر خوشگوار گزرے۔ ناظرین، ہر دن آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کیا جاتا ہے، کوئی سوال۔ انشاءاللہ آج بھی ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جس کا جواب آپ نے روانہ کرنا ہے۔ تو سوال نوٹ فرما لیں، پیش خدمت ہے۔ میں آج کا سوال ہے، عید الفطر اسلامی کیلنڈر کے مطابق کون سی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے ٹائپ کیجئے ST اسپیس آپ کا جواب، آپ کا نام اور پتہ لکھ کر بھیج دیجئے 7999199999 پر۔ صحیح جواب بھیجنے والوں کے قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جویلرز حیدرآباد کی جانب سے ایک گولڈ کوائن انعام میں دیا جائے گا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ نے سوال نوٹ فرما لیا ہوگا۔ براہ کرم اس کا جواب فوراً سے فوراً روانہ فرما دیں، تاکہ آپ کا نام بھی قرآن اندازی میں نکل آئے اور یہاں سے ہم اناؤنس کر پائیں۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں، اور بھی کالرز لائن پہ موجود ہیں، شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، کون کہاں سے؟ جی اقبال پاشا حسین علم سے۔ اقبال پاشا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں اقبال صاحب؟ جی اللہ کا احسان ہے، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا احسان ہے میرے بھائی۔
حسین عالم حیدرآباد سے. جی جناب فرمائیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ 2 سوال ہے, ایک فرمائش ہے. جی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ وتر کی نماز میں امام صاحب سہون رکوع میں چلے گئے, جی, تکبیر احمد بولے بغیر رکوع میں چلے گئے, جی, مقتدی حضرات نخمہ بھی دیے تو بھی واپس نہیں آئے. تو جو مقتدی حضرات تھے وہ کنٹینیو کیے, دعائے قنوت وغیرہ پڑھ لیے, وہ امام صاحب رکوع میں ہی تھے. اس کے بعد جب انہوں سمع اللہ لمن حمدہ اور کے جب رکوع سے اٹھے تو مقتدی حضرات رکوع سے خود بخود جو ہے اس کے بعد میں رکوع کر لیے, پھر فوراً جلدی جلدی جو ہے سجدے میں آ گئے وہ لوگ. یہ تو جو سامنے کے لوگ تھے ان لوگوں کو جو ہے معلوم تھا کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے, لیکن وہ لوگ امام صاحب کو فالو نہیں کرے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جس کو معلوم نہیں تھا, وہ پیچھے تھے, پیچھے کی جانب تھے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ جو ہے امام صاحب رکوع میں چلے گئے. تو ایسی صورت میں دونوں کا کیا حکم رہے گا؟ بتاتے. دوسرا سوال یہ ہے جی کہ جو نماز جب پڑھی جاتی ہے تو جو حضرات چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, اگر وہ لوگوں کے پیروں کی یعنی کہ صف کے اگر برابر ان کے پاؤں بھی اگر رہیں گے تو کرسی پیچھے ہو جائے گی, تو پیچھے کی صف والوں کو تکلیف ہوگی. اگر یہ لوگ جو ہے صف کے اندر اگر چیئر رکھیں گے تو وہ صف کے آگے ان کو کھڑنا ہوگا. بتائیں گے انشاءاللہ کیسے احسن طریقہ ہے صف میں کرسی لگانے کا. انشاءاللہ مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں, وہ بیان کریں گے. بہت شکریہ. اور بھی کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا خیریت ہے؟ جی الیاس بخاری صاحب خیریت سے, اللہ کا احسان ہے, دعا ہے. ماشاء اللہ آپ کی طبیعت صاف دکھ رہی ہے آج. محبتیں ہیں, دعائیں ہیں. کل سے لے کے آج بنسبت بہتر ہے. دیکھیے محبت کی نظر سے ماں اپنے کالے کو بھی دیکھتی ہے تو لال نظر آتا ہے. جی جی جی. تو وہی محبتیں ہیں آپ کی جو آپ اس نظر سے دیکھتے ہیں. میرا سوال یہ تھا, جی اکثر جو حج پہ جاتے ہیں تو محرم کے ساتھ جانا ضروری سمجھاتا ہے. حج پر جاتے ہیں والدین کے ساتھ؟ والدین محرم کے ساتھ. محرم کے ساتھ, جی ہاں جی. حال کے دنوں میں مودی صاحب بھی 55 یا 50 سال کی عمر کی عورتوں کو بغیر محرم کے بھی ویزا لگا رہے ہیں. جی جی. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بھئی جب اب عورتیں یہاں سے امریکہ لندن کام کرنے کے لیے بغیر محرم کے جاتے ہیں, بغیر اس کے, جی جی, اور کسی کے ساتھ بھی نہیں جاتی ہیں, اپنا اون سیلف جاتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, پیسے بھی کماتے ہیں, شانہ بہ شانہ پھر رہے ہیں, تو اب یہ کچھ چینجز اس میں کوئی آنا ضروری ہے نہیں؟ یہ سابقہ جو طے شدہ ہے محرم کے ساتھ جانا, کیا ایسا ضروری ہے؟ یہ جاننا تھا مفتی صاحب. اور خاص کر یہ عید کے لیے خالی ایک ہی دن بچا ہوا ہے, خصوصی دعاؤں کی درخواست. جی امن امان قائم رہے شہر. جی جی جی. الیاس بخاری صاحب, بہت شکریہ الیاس بخاری صاحب, آپ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں کنٹینیوسلی شامل ہوتے رہے ہیں. محمد کیپ مارٹ کے اونر, اور ایک ہمت افزائی ہمارے لیے, آپ کا تعاون بھی اس پروگرام کے لیے حاصل رہا ہے, اور بنفس نفیس آپ اس پروگرام میں جب شامل ہوتے ہیں ایک ہمت افزائی ہے ہمارے لیے, باعث فخر ہے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے, اور اس رات کے وقت میں ہمارے ساتھ مختلف سوالات کر کے اپنے علم کو اور دوسروں کے علم کو وسیع کرنے میں مدد فرمائی. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ بات کرتے ہیں, اور بھی کوئی کالر لائن پر موجود ہو تو انہیں بھی شامل کرتے ہیں. حضرت محترم سے میں درخواست کروں گا اس کے جوابات عطا فرمائے, لیکن اس سے پہلے میں درخواست کروں جناب شیخ احمد قادری صاحب سے کہ ایک نعت پاک پیش فرمائیں. اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. اللہ اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. بھر دے پیالہ
دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ اللہ 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 اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور 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 کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ آقا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، رضا چھے رضا سچے رضا میٹھے رضا، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اللہ اللہ، صبح کعبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، جو کالز آئے تھے انشاءاللہ ان کے سوالات کے جوابات لیتے ہیں، مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں تمام سوالات کے جوابات عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہین نگر سے ایک سوال آیا تھا کہ راشن کے ذریعے جو چاول وغیرہ دیا جاتا ہے، لوگ بعض اس کو بیچتے ہیں، تو خرید کر کیا اس کا کاروبار کیا جا سکتا ہے؟ راشن کا چاول حکومت کی طرف سے جن کو دیا جا رہا ہے وہ اس کے مالک ہیں، اگر وہ اپنی ضروریات کے اعتبار سے اس کو بیچتے ہیں تو وہ ان کی مرضی اور ان کا اختیار ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جائز طریقے سے بغیر دھوکہ دہی کے وہ بیچ رہے ہیں اور سامنے والا لے کر اس کو خرید کر کاروبار کر رہا ہے، تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کسی کو کوئی چیز تحفہ دی جائے، کسی کی ملکیت میں کوئی چیز دی جائے، ضرورت کی بنیاد پر دی جائے، اور وہ اس کی ضرورت اس کے پاس نہ ہو بلکہ کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو وہ اس کو بیچ دے اور جو ضرورت ہے اس کو خرید لے، تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مزید صاحب نے سوال کیا مسجد نبوی کی تعمیر کے حوالے سے، کب تعمیر عمل میں لائی گئی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب حضور تشریف لائے تو جیسے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، ہجرت کے پہلے سال مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، اور یہ زمین سہل اور سہیل نامی دو یتیم بچوں کی تھی، جس کو 10 دینار کے عوض خریدا گیا، اور یہ قیمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی، اور اینٹیں اٹھا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا کر لاتے اور دیوار کے لیے رکھتے، اور یہ فرماتے اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، اے مولا کوئی خیر نہیں ہے سوائے آخرت کے خیر کے، اگر خیر اور بھلائی ہے
تو آخرت میں ہی ہے۔ فغفر للانصار والمہاجرہ، اے مولا انصار کی بخشش فرما اور جو ہجرت کر کے آئے ہیں مولا ان کی بخشش فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مسجد کی بنیاد رکھی ہے۔ آپ کے تعمیر کرنے کے بعد پھر ہجرت کے 7ویں سال مزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں توسیع فرمائی۔ نمازیوں کے لیے جگہ ناکافی ہونے کی وجہ سے مزید مسجد میں توسیع کی گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر اس مسجد میں توسیع ہوئی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر توسیع ہوئی۔ اس کے بعد بھی جو خلفاء آتے رہے، اموی، عباسی اور مزید خلفاء عثمانی جو خلفاء آتے رہے، ہر زمانے میں توسیع کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اب جو موجودہ شکل نظر آ رہی ہے، لاکھوں کی تعداد اس میں نماز پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا اور گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام پیش کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرنا اور حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ موقع اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ مزید کیا سوال تھا سب مال؟ جی نماز میں امام صاحب صاحبان رکوع میں چلے گئے، قنوت نہیں پڑھا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطر کی نماز میں اگر دعائے قنوت پڑھے بغیر امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ مقتدی حضرات صرف ان کو یاد دہانی کے لیے ایک مرتبہ لقمہ دے دیں، اللہ اکبر کہہ دیں، امام صاحب کو بات یاد آ جائے گی کہ دعائے قنوت انہوں نے چھوڑ دیا ہے، وہ رکوع میں چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد مقتدی حضرات بھی رکوع میں چلے جائیں۔ بعد میں قائد اخیرہ میں امام صاحب سجدہ سہو کریں گے اور سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر دیں گے۔ دعائے قنوت چھوڑنے کی وجہ سے جو نماز میں نقص آیا ہے وہ نقص پورا ہو جائے گا اور نماز مکمل ادا ہو جائے گی۔ جو حضرات پیچھے لقمے پہ لقمہ دے رہے ہیں اور امام کی اقتداء میں نہیں جا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ امام کی اقتداء میں فوری رکوع میں چلے جائیں۔ اور جو حضرات نے امام کے ساتھ رکوع نہیں کیا، رکوع کو چھوڑ دیا اور وہ دعائے قنوت پڑھتے رہے، پھر امام کے ساتھ قومے میں وہ رہے، پھر امام سجدے میں چلے گئے، اب وہ رکوع کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے قومے میں جا رہے ہیں، تو امام کی اقتداء کا مسئلہ اس میں ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ طریقہ مناسب نہیں ہے مقتدی حضرات کے لیے، وہ اس طرح نماز ادا نہ کریں بلکہ امام کی اقتداء کریں، امام کو لقمہ آداب کے اعتبار سے دیں، طریقہ معلوم کر کے دیں، امام سجدہ سہو کریں گے اور نماز انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام محترم۔ ندیم بات کر رہا ہوں، بنگلور سے بات کر رہا ہوں۔ ندیم صاحب بنگلور سے، جناب علی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ جی سب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ جی فرمائیں، کیا سوال کیجیے گا؟ سوال یہ تھا حضرت صاحب سے کہ ابھی یہ صدقہ فطر جو ادا کی جاتی ہے، جی جہاں پہ ہم لوگ مقیم ہیں وہیں پہ ادا کر سکتے ہیں یا جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے وہیں پہ کہیں ادا کرنا پڑتا ہے؟ سمجھ لیجیے کوئی کہیں سے بلانگ کرتا ہے اور کہیں کام کر رہا ہے، جی جی، پھر وہ پورا رمضان اس نے کام کی جگہ پہ گزارا ہے اور عید کے لیے وہ اپنے مقیم جگہ پہ، مطلب جہاں اس کا ہے وہ وہاں پہ نکل جاتا ہے، جی 200-300 کلومیٹر جہاں بھی جانا ہے اس کو واپس۔ اب اس جو صدقہ فطر ہے جہاں پہ وہ پورا رمضان گزارا ہے وہاں پہ دے گا یا عید کی نماز جہاں جا کے پڑھ رہا ہے وہاں پہ ادا کرے گا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ تھوڑی وضاحت ہو جائے۔ اور دوسری بات حضرت، اور ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سنا تھا الدولۃ المکیہ امادۃ الغیبیہ نام کی ایک کتاب کا، حضرت صاحب اگر اس کی وضاحت کر دیں تھوڑا تو بہتر ہوگا حضرت۔ انشاءاللہ میں درخواست کرتا ہوں مفتی صاحب سے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ وقت بہت ہی قلیل رہ گیا ہے ہمارے پاس میں، کم سے کم وقت میں ساری چیزیں سمیٹنا ہے، اور کیا اس بات کی اجازت ملے گی نہیں ملے گی معلوم نہیں۔ انشاءاللہ پھر بھی مسئلہ تو آپ کا پیش ہے سامنے مفتی صاحب کے، اب جیسے وہ چاہے مینج کریں، اور کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کریں گے، نہیں تو آگے بڑھیں گے۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ کچھ ہی لمحات میں شہر حیدرآباد میں سحر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اب اپنے شہر کے وقت کے حساب سے اپنے سحر کا اہتمام فرما لیں، دوائیاں کھا لیں، پانی پی لیں، اور جو ضروری امور باقی رہ گئے ہیں انہیں تکمیل دے لیں تاکہ آپ کا روزہ، آپ کی سحر خوشگوار گزرے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका दिली खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम, और आज का मौजू चल रहा है वक्त की अहमियत और उसके तकाज़े। इस पर बात हो रही है इंशाअल्लाह, और मज़ीद मालूमात इस पर हासिल की जाएंगी और कॉलर्स को भी शामिल किया जाएगा प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले आपकी खिदमत में हर दिन पूछे जाने वाला सवाल पेश किया जाता है, ताकि आप इसे नोट कर लें और इसके जवाब रवाना फरमा दें। तो पेश खिदमत है आज का सवाल। प्रोग्राम सहरी टाइम में आज का सवाल है, ईद उल फित्र इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक कौन सी तारीख को मनाई जाती है? अपने जवाब भेजने के लिए टाइप कीजिए ST स्पेस आपका जवाब, आपका नाम और पता लिखकर भेज दीजिए 7999919999 पर। सही जवाब भेजने वालों के कुरानदाजी में मुंतखब होने वाले खुशनसीब को हीरा भाई ज्वेलर्स हैदराबाद की जानिब से एक गोल्ड कॉइन इनाम में दिया जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने सवाल नोट फरमा लिया होगा। बराए करम इसके जवाब आप रवाना फरमा दें। एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से? मोहतरम, कौन कहाँ से? अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बारकस से सैयद अहमद। बारकस से? जी माशाअल्लाह। बारकस से, बारकस हैदराबाद, निज़ाम गवर्नमेंट का महेश्वरम बारकस। जी जी, फरमाएं, कैसे हैं आप? क्या है नाम आपका? बताएं। अहमद? सैयद अहमद। जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम भी वहीं के जहाँ के हम आप हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बारकस की जाए पैदाइश है हमारी, दिल मार लिया, ज़ुबान से रहा ना गया कहने को। बताइए क्या सवाल कीजिएगा? जी, अल्लाह ताला आप दोनों की खिदमत में कबूल फरमाए। जी आमीन। जी, मतलब अगर किसी इमाम का जो अकीदा हो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला इल्म गैब अता फरमाया है, जी, उसका ये इनकार कर रहा है, और जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर नहीं मान रहा, जी, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कब्र अनवर में जिंदा नहीं मान रहा, तो ऐसे शख्स की इमामत सही है? और इस ऐसे शख्स की इमामत इख्तिदा करना जरूरी है इंशाअल्लाह? सही है क्या? बताते हैं। मुफ्ती साहब से इसका जवाब लेते हैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई, आपने बारकस हैदराबाद से ज्वाइन किया। इंशाअल्लाह दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है, जी, अब इमाम सामने खड़ते हैं, जी, क्या इमाम की नियत कर लेने का जरूरत है, या इमाम मुख्तदी का भी मुख्तदी खड़ के उनका भी नियत करना जरूर है? इंशाअल्लाह बताते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब लेते हैं। और कोई कॉलर लाइन पर हो तो शामिल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब शेख अहमद कादरी साहब से कि नाते पाक पेश फरमाएं। मदीना के जलवे जिनके दिल में समाए हुए हैं, ताजदारे मदीना के जलवे जिनके दिल में समाए हुए हैं, दूर रह कर वो कुर्बाशना है, दिल मदीना बनाए हुए हैं, जिनको उनकी तवाजो ने पाला, उनकी रहमत ने जिनको नवाजा, जिनको उनकी तवाजो ने पाला, उनकी रहमत ने जिनको नवाजा, उन गदाओं का क्या पूछते हो, वो ज़माने पे छाए हुए हैं, तीर
کچھ لکھا ہے سر بسر سیرت مصطفیٰ ہے 30 پاروں میں جو کچھ لکھا ہے سر بسر سیرت مصطفیٰ ہے ان کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے اس پہ رحمت کے سائے ہوئے ہیں میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے خود میری ذات کچھ بھی نہیں ہے میرے سرکار کا یہ کرم ہے بات میری بنائے ہوئے آمین آمین۔ ناظرین جو سوالات رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات لیتے ہیں، مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں سوالات کے جوابات عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال پاشا صاحب نے مزید ایک سوال کیا تھا کہ نماز میں بیٹھ کر جو پڑھنے والے حضرات ہیں کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو کرسی کو کہاں رکھا جائے؟ تو دیکھیے جس طرح کھڑے ہوتے ہیں تو صف میں سب کے برابر کھڑے ہوتے ہیں، تو اسی طرح جس طرح کھڑے ہونے کی صورت میں ہم جس طرح کھڑے ہوتے ہیں کرسی کو آپ اسی طرح رکھیں، یعنی کرسی کا جو پچھلا پایا ہے وہ صف کے کنارے پر جہاں پر ہم قدم رکھتے ہیں، قدم رکھ کے ٹھہرتے ہیں وہیں پر رہنا چاہیے۔ اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو جب بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو جو صف برابر ہے سب کے برابر ہو جائے گی اور آپ کے کندھے بازو جو آپ کے کھڑے ہوئے ہیں ان کے کندھوں کے برابر ہو جائیں گے۔ شریعت میں جن حضرات کے لیے عذر ہے ٹھہر کر نماز نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اور جو حضرات سجدہ نہیں کر سکتے، سجدے میں جا نہیں سکتے، گھٹنوں کی تکلیف ہے یا اور کوئی تکلیف ہے، تو ایسے حضرات کے لیے بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ یہ کہا گیا، علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جو سجدہ نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا ہی افضل ہے۔ تو آپ بیٹھ جائیں گے تو نہ آپ جو مقتدی حضرات ہیں نہ ان کے آپ پیچھے رہیں گے نہ ان کے آپ آگے رہیں گے بلکہ ان کے برابر رہیں گے، اس طرح کرسی رکھ کر نماز کو ادا کریں۔ مزید ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی کسی دیگر ملک میں یا کسی بھی مقام پہ مقیم ہے اور وہیں پر کوئی بزنس وغیرہ کر رہا ہے تو شخص اپنے اس مقام پہ صدقہ فطر وغیرہ ادا کرے یا اپنے وطن میں جہاں ضرورت مند حضرات ہیں اپنے گھر کے پاس وہاں پر ادا کرے۔ تو دیکھیے جو آدمی جس مقام پہ مقیم ہے وہیں پر اس کا ادا کرنا صدقہ فطر یہ افضل ہے۔ اگر وہ اپنے وطن میں زیادہ غریب لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، اس وجہ سے وہاں ادا کرنا چاہتا ہے تو وہاں بھی ادا کر سکتا ہے۔ عید سے پہلے بھی صدقہ فطر کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے یہ ثابت ہے کہ عید الفطر کے دن سے ایک دن دو دن پہلے بھی وہ صدقہ فطر ادا کرتے تھے، اور عید الفطر کے دن جیسے ہی صبح ہو جائے گی، فجر کا وقت آ جائے گا، تو فجر کے بعد سے لے کر عیدگاہ کو جانے تک صدقہ فطر ادا کرنا یہ زیادہ بہتر اس کو قرار دیا گیا ہے کہ عیدگاہ کو جانے سے پہلے، مسجد کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کریں۔ اگر نہیں کیا ہے تو پھر فوری عید کے بعد کر دیں۔ جتنا زیادہ تاخیر کریں گے اتنا زیادہ یہ مکروہ ہوگا اور ذمے میں باقی رہے گا، ساقط نہیں ہوگا، زندگی میں کرنا پڑے گا۔ غفلت کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے اگر توجہ ہٹ جائے تو جو چیز واجب ہے وہ ذمے میں باقی رہے گی۔ اس وجہ سے مناسب یہی ہے کہ جلد سے جلد اس کو ادا کر دیا جائے تاکہ جو اس کا مقصد ہے غریبوں کی مدد ہو، مستحقین کی مدد ہو، وہ حاصل ہو جائے۔ حج پر جانے سے متعلق محرم کے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج پر جانے کے بارے میں محرم کے متعلق سوال کیا گیا۔ دیکھیے شریعت میں جو احکام بیان کیے جاتے ہیں ان کی حکمتوں کو اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی خاتون کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ مسافت سفر کا
یعنی جتنی مدت مسافت سفر میں بیان کی گئی ہے اتنی مدت کو بغیر محرم کے طے کرے. جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس خاتون کے لیے اس طرح بغیر محرم کے سفر کرنا، مسافت سفر کی مدت والا سفر، اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے. شریعت میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. تنہا عورت کا سفر کرنا، اگرچہ کہ عورتوں کا قافلہ موجود ہو، راستے کا امن موجود ہو، موجودہ ذرائع وسائل وغیرہ موجود ہوں، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی پریکٹیکل طور پہ جو حج اور عمرے کو تنہا خواتین جاتے ہیں وہ خود اس بات کو جانتے ہیں کہ مرد حضرات ساتھ نہ رہیں، کوئی محرم ساتھ نہ رہے تو کس قدر مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسلام دین فطرت ہے اور وہ سب کی فطرتوں کو، طبیعتوں کو، کیفیتوں کو جانتا ہے، اور سب چیزیں جان کر اللہ اور اس کے رسول نے جو احکام دیے ہیں اسی کے مطابق عمل کرنے میں عافیت ہے. تو حنفی مسلک میں یہی بات بتائی جاتی ہے کہ محرم کے ساتھ ہی سفر کرے. محرم کے بغیر سفر کریں گی، حج کر لیں گی تو حج ہو جائے گا، عمرہ کریں گی عمرہ ہو جائے گا، لیکن جو سفر کریں گی اس میں گناہ ہوگا. بغیر محرم کے سفر کرنا یہ گناہ کا کام ہے، تو اس کا گناہ ضرور ہوگا، لیکن جا کر حج کر لیں گی تو حج ادا ہو جائے گا، عمرہ کر لیں گی تو عمرہ ادا ہو جائے گا. بہرحال زیادہ بہتر یہی ہے کہ بغیر محرم کے سفر نہ کیا جائے. ایک کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم، کون کہاں سے؟ جی میرا نام یاسمین ہے، میں فلک نما سے بات کر رہی ہوں. جی یاسمین صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ کسی سے بیعت لیتے جیسا مرید ہونا بولتے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ کیا مطلب کیا وہ ہے، بینیفٹ ہے؟ اور ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ میں میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتی ہوں میں، تو اکثر کیا ہے یہ جان بوجھ کر لیڈیز اپنے مسلمان میں یہ ابارشنس کرا رہے، نہیں بچے زیادہ ہے یا سنبھالنا نہیں ہو رہا، یہ بولتے کہ ہم لے لیتے کچھ بھی میڈیسنز دے دو، ہم لے لیتے، اس کا آپ کا گناہ ہے. تو ایسا رمضان کو بھی نہیں چھوڑے، تو اس بارے میں کیا گناہ ہے؟ رمضان کو بھی نہیں چھوڑے مسلمس لیڈیز، تو اس بارے میں اللہ حفاظت. اور دعا کی گزارش ہے، میرے والدہ بیڈ پہ ہے، پیرالائز ہے، ان کے لیے دعا کی گزارش ہے. میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کیجیے میرے لیے. آمین آمین آمین. اللہ آسانی عطا فرمائے بہن، آپ کی زندگی میں اللہ راحتیں عطا فرمائے. امتحان کا وقت ہے، اللہ آسانی عطا فرمائے. میں انشاءاللہ مفتی صاحب سے درخواست کروں گا آپ کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائیں اور سوال کا جواب بھی عطا فرمائیں انشاءاللہ. اور کوئی کالر لائن پر موجود ہو تو شامل کرتے ہیں، جیسے کہ سوال دوسرے بھی آئے ہیں، انشاءاللہ ان کے بھی ہم جواب لینے کی کوشش کریں گے. مفتی صاحب سے درخواست ہے ان سوالات کے جوابات عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، اس کتاب کے حوالے سے اس کا واقعہ وغیرہ معلوم کیا گیا. واقعہ تو بڑا تفصیلی ہے، اور بہرحال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان کا یہ ایک نہایت عظیم الشان رسالہ ہے. عشق نبوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں سے بھرا ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے دلائل پر مشتمل ایک عظیم رسالہ ہے، جس میں آپ نے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے. قرآن اور حدیث کے دلائل کی روشنی میں آپ نے اس بات کو ثابت فرمایا ہے. بڑے کم وقت میں، کم مدت میں آپ نے یہ تصنیف فرمائی ہے، یہ رسالہ آپ نے مرتب فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مزید پوچھا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ علم غیب نہیں ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نور نہ مانے، حیات النبی کا کوئی قائل نہ ہو. الغرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر کوئی تنقیص شان کا پہلو رکھتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو گھٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو عظمتیں عطا فرمائی ہے ان عظمتوں کو نہیں مانتا ہے، ان عظمتوں کو گھٹاتا ہے، شریعت کے مطابق بات نہیں کرتا ہے، تو پھر ایسے امام کی اقتداء کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. جس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں درست نہ ہو، جس کا عقیدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درست نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو مقامات عطا فرمائے ہیں وہ ان کو نہ مانتا ہو، تو پھر ایسے امام کی اقتداء سے گریز کرنا چاہیے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے. مزید امام کے لیے کیا امامت کی نیت ضروری ہے؟ مقتدیوں کی نیت کے حوالے سے پوچھا گیا. تو دیکھیے، امام کے لیے امامت کی نیت کرنا
ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ امامت کی نیت نہیں بھی کرے گا تو پیچھے جو اس کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کی نماز امام کی اقتداء میں ہو جائے گی۔ البتہ امام کے لیے اگر وہ امامت کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے کہ امامت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے، تو امام کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے امامت کی نیت کرے۔ افضل اور بہتر یہی ہے کہ نیت کرے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ البتہ مقتدی حضرات جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ نیت کریں تابع اس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ مقتدی نیت نہیں کریں گے تو نماز ان کی نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی ضروری ذہن میں رکھیے کہ الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ کسی امام کے پیچھے جا کر نماز میں شامل ہو جانا، رکعت میں شامل ہو جانا، امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جانا، یہ خود نیت ہے۔ بہرحال نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں آپ کے ارادہ ہے اقتداء کا امام کے پیچھے تو اقتداء آپ کی درست ہو جائے گی۔ زبان سے تابع اس امام کے بولنا ضروری نہیں ہے۔ اگر الفاظ ادا کرتے ہیں تو مستحب ہے۔ یہ کہا گیا کہ دل کا جو ارادہ ہے زبان سے اس کو ظاہر کیا جائے تو یہ مستحب ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ مزید محترمہ نے کوئی دو سوال، پہلا سوال کیا تھا؟ جی پہلا سوال یہ تھا کہ بیعت کی فضیلت کیا ہے؟ بیعت کرنے سے متعلق بات ہو رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیعت یہ بیعت تقویٰ ہے۔ ایک مسلمان کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے پرہیز کرے گا اور نیکیوں پر ثابت قدم رہے گا، نیک کام کرے گا۔ بیعت تقوی کی بیعت یہ لی جاتی ہے جو حضرات اللہ والے ہیں، دیندار ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی صحیح تعلیمات کی طرف بلاتے ہیں۔ ایسے حضرات لوگوں کو دین کے قریب لانے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں ایمان کا نور پیدا کرنے کے لیے ان کو اپنا مرید بناتے ہیں اور دین کی تعلیم ان کو دیتے ہیں، ذکر و اذکار ان کو دیتے ہیں، اور وہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر و اذکار کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے وظائف پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، درود شریف مخصوص مقدار میں ہر سلسلے میں جس کا جیسا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق ایک مخصوص مقدار میں درود پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال ایک مرشد برحق جو اللہ والا ہو، نیک ہو، اور جس کی صحبت میں جانے سے اللہ تعالیٰ کی یاد آئے، جس کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آ جائے، اور جو پابند صوم و صلات ہو، 5 وقتہ نماز باجماعت سے پڑھنے والا ہو، اور جو دین کا واقعتاً سچا متبع ہو، ایسی شخصیت کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور اس ارادے سے بیعت کرنا کہ ہم دین پر ثابت قدم رہیں گے، یہ انتہائی محبوب عمل ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ کریں گے تو بہتر ہوگا کہ اسلام کی تعلیم کے لیے، دین کی طرف بلانے کے لیے، دین کی باتیں سمجھانے کے لیے کوئی ایک ایسی ذات چاہیے، کوئی ایسا مرشد رہبر چاہیے جو آپ کو اس جانب رہنمائی کرے۔ اگر کوئی گرفت کرنے والا ہوگا، اگر کوئی آپ کو نصیحت کرنے والا ہوگا، کوئی آپ کی خیر خواہی چاہنے والا ہوگا، کوئی آپ کو بولنے والا ہوگا، بار بار خدا کی یاد دلانے والا ہوگا، دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بٹھانے والا ہوگا، تو پھر ضرور دین پر قائم رہیں گے اور شیطان کے وسوسوں سے بچیں گے، گناہوں کے دلدل سے بچیں گے، صحیح تعلیمات حاصل کریں گے۔ تو اس مقصد کے لیے مرید بنا جاتا ہے۔ مرید بنانے والے کا بھی یہی مقصد ہو، مرید بننے والے کا بھی یہی مقصد ہو تو نہایت محبوب عمل ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ جو بنے گا ایسے کامل مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرے گا تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت کی بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا کامل فہم عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ایک سوال رہ جاتا ہے، انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم، اور آج کا موضوع چل رہا ہے وقت کی اہمیت اور اس کے تقاضے۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، بڑا نازک وقت ہے ناظرین، اور آج کی رات تاخرات ہے، شب قدر والی رات ہو سکتی ہے یہی رات ہو۔ اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، انہماک کے ساتھ پروردگار کے ذکر میں منہمک رہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں منہمک رہیں۔ ناظرین،
ہر دن پوچھے جانے والا سوال آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سے پیش کیا جا رہا ہے۔ جو حضرات دیر سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کی سہولت کے لیے براہ کرم آپ اس سوال کو نوٹ فرما لیں اور اس کا جواب روانہ فرما دیں۔ تو پیش خدمت ہے آج کا سوال۔ پروگرام سحری ٹائم میں آج کا سوال ہے، عید الفطر اسلامی کیلنڈر کے مطابق کون سی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے ٹائپ کیجئے ST اسپیس آپ کا جواب، آپ کا نام اور پتہ لکھ کر بھیج دیجئے 7999199999 پر۔ صحیح جواب بھیجنے والوں کے قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جویلرز حیدرآباد کی جانب سے ایک گولڈ کوائن انعام میں دیا جائے گا۔ جی ناظرین، ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں، فوری آپ اپنا جواب روانہ فرمائیں۔ ناظرین ایک کالر لائن پہ موجود ہیں، شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کون کہاں سے؟ جی میں وحاج الدین بات کر رہا ہوں، حیدرآباد سنتوش نگر سے۔ وحاج الدین صاحب سنتوش نگر حیدرآباد سے، جناب علی فرمائیں، سوال بتائیں۔ سوال ہے، ایک تو فطرے کا ہے، جی فطرہ چاند دیکھنے کے بعد ہی دے سکتے ہیں یا اس سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں؟ جی کب دے سکتے ہیں؟ اور ایک فطرہ جیسا کہ 200 روپے ہوا ہے، 2 آدمی کو 100 کر کے دے سکتے ہیں کہ ایک فطرہ ایک ہی آدمی کو دیا جاتا ہے؟ انشاءاللہ۔ کیسے ادا کریں؟ سوال یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھا ہے میرا بیٹا، جی مجھے کچھ تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مار لگ گیا، اس کو پتا چلا تو وہ آنے کے لیے بتا رہا تھا، کیا اعتکاف توڑ کے آ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی بتائیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور میرے لیے دعا کریے۔ جی اللہ آسانی عطا فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ خیر والے معاملات فرمائے آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ میں درخواست کروں مفتی صاحب سے کہ ان تمام سوالات کے جواب عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابارشن کرانے کے حوالے سے پوچھا گیا، تو دیکھیے بغیر کسی شدید مجبوری اور بغیر کسی شدید عذر کے ابارشن کرانا یعنی اسقاط حمل کرانا، حمل کو گرانا، پریگننسی کو ختم کرنا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اگر پریگننسی رکھی جائے تو اس کی وجہ سے ماں کو نقصان ہوگا، جان کا اندیشہ ہوگا، اس طرح کی کوئی بات مضبوط طریقے سے ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں بچے میں روح ڈالنے سے پہلے 4 مہینے میں جو روح ڈالی جاتی ہے اس سے پہلے اس بات کی اجازت دی گئی ہے۔ بہت زیادہ شدید ضرورت ہو تو اجازت ہے، ورنہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی ممانعت فرمائی ہے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاہم ان قتلہم کان خطئا کبیرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو محتاجی اور فقر و فاقے کے ڈر سے قتل مت کرو، تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی رزق دینے والے ہیں، سب کو رزق دینے والا اللہ ہے، اور قتل کرنا یہ بہت بڑی خطا ہے، شریعت کے اعتبار سے حرام ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ مزید فطرہ کب دیں، کیسا دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرے کے حوالے سے پوچھا گیا کہ صدقۃ الفطر دینا یہ کب دیا جاتا ہے، تو رمضان المبارک میں عید کے دن فجر کے بعد سے عیدگاہ کو جانے سے پہلے دینا چاہیے۔ اگر اس سے پہلے بھی کوئی دیتے ہیں، 1 دن 2 دن پہلے یا رمضان میں کسی بھی وقت میں، تب بھی فطرہ ادا ہو جائے گا۔ اور فطرہ آپ ایک آدمی کو دیں، مختلف لوگوں میں تقسیم کریں، ادا ہو جائے گا۔ اصل مقصد ہے فطرہ ادا کرنا، صدقۃ الفطر ادا کرنا اور غریب کی ضرورت کو پورا کرنا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت مند بنایا ہے اور دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہ 200 روپے 100 روپے میں نہ رہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، گیہوں، جو، کھجور، کشمش۔ تو ان چاروں میں سے ریٹ زیادہ کس کا ہے وہ معلوم کریے۔ مثال کے طور پہ کھجور ہے، اگر اس کا ریٹ زیادہ ہے تو جامع نظامیہ کے فتوے کے اعتبار سے 2.5 کلو کھجور، اعلیٰ درجے کا جو کھجور ہے اس کا ریٹ معلوم کریے، اس کا جو قیمت بنے گی تقسیم کریے، جتنے حضرات کو دینا ہے آپ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جی حضرت ایک سوال، اعتکاف سے ایمرجنسی کے تحت اگر نکلنا چاہے تو کیا صورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمرجنسی کے تحت اگر اعتکاف سے باہر آ جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر سنت موقدہ 10 دن کا اعتکاف اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور والد کی اس حالت کی وجہ سے بیٹا اگر آ جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو مناسب نہیں ہے۔ 1 آدھ دن انتظار کر لے، کوئی زیادہ شدید معاملہ، کوئی ایسا معاملہ تو اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ ایسی کوئی زیادہ نازک صورتحال کی بات نہیں ہوگی، تو ہمارا مشورہ یہی ہے کہ رکا جائے اور چاند دکھنے کے بعد ہی واپس آئیں اگر سنت اعتکاف میں ہیں۔ اگر سنت اعتکاف میں نہیں ہیں، نفل اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے،
تو اعتکاف چھوڑ کر آ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سنت اعتکاف جو کر رہے ہیں اگر مکمل کر کے آئیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ والد کے لیے دعائیں کریں، والدہ کے لیے دعائیں کریں، سارے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین، چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں پھر سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم، اور آج کا موضوع چل رہا تھا وقت کی اہمیت اور اس کے تقاضے۔ کوشش کی گئی کہ آپ کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ کیا احساس دلا سکے ہمیں نہیں معلوم، ہم اپنے وقت کی قدر کر لیں، ہمارے لیے یہ بھی کافی ہے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کل والے سوال کے جواب کی۔ تو ناظرین آپ نوٹ فرما لیں، کل جو سوال پوچھا گیا تھا اس کے صحیح جواب بھیجنے والوں میں قرآن اندازی کے ذریعے ایک نام نکل آیا ہے جس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ پروگرام سحری ٹائم میں کل پوچھے گئے سوال کا صحیح جواب ہے آیتوں کی سردار آیت الکرسی ہے۔ صحیح جواب بھیجنے والوں میں قرآن اندازی کے بعد منتخب ہوئے ہیں حیات نگر حیدرآباد سے محمد فخر الدین۔ ان کو ملتا ہے ہیرا بھائی جویلرز کی جانب سے ایک سونے کا سکہ۔ تو جناب فخر الدین صاحب کو بے حد مبارک ہو اور اللہ کرے اور معلومات میں اضافہ ہو۔ ناظرین، تمام ناظرین سے درخواست ہے اپنے نونہالوں کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو اس طرح کے کوئز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے راغب کریں تاکہ ان کا شوق علم دین بڑھے اور آگے منزلیں طے کریں وہ ترقی کی۔ انشاءاللہ بات کرتے ہیں آج کا جو موضوع تھا، اس پر کما حق بات ہوئی ہے، کوشش کی گئی ہے، جہاں تک بات ہو سکتی تھی وہ بات ہو چکی ہے۔ اب وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ پروگرام کو مزید جاری رکھا جائے، کوئی سوال لیا جائے، کوئی جواب دیا جائے۔ بہرحال 29 سحریں آپ کے ساتھ گزری، اگر خدا نے چاہا تو 30ویں سحر بھی آپ کے ساتھ گزرے گی۔ ناظرین، آپ کا شکریہ، آپ کی ہمت افزائی کا شکریہ، آپ کے کالز کا شکریہ۔ متواتر لگاتار آپ ہمارے ساتھ 29 دن لگے رہے، اور مستقل جو کال کرنے والے ہیں جن میں سے کچھ لوگوں کے گھروں میں رحلتیں ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کے گھروں میں غم اور اندو کا ماحول ہے، اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ کچھ لوگوں کی یہاں خوشیاں ہیں، اللہ ان کی خوشیاں دوبالا فرمائے۔ ناظرین، جو امتحان سے گزر رہے ہیں وہ امتحانوں میں لوگوں کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ ناظرین، اجازت لیتا ہے آپ کا میزبان، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اپنے مہمان محترم مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، ہمارے دل پسند ہر عزیز ہمیں دل سے چاہنے والے جناب شیخ احمد قادری صاحب کا، جو ہمارے ساتھ پچھلے 2 دہائی سے ہمارے ساتھ پروگرام دیتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے اور ماشاءاللہ آپ کے لیے اللہ نیک نصیبیں فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے۔ تو ناظرین، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے والے زر کثیر سے تعاون کرنے والی ایسوسیشنز کا، جن میں پیش ہیں اول المقام ہے ہیرا بھائی جیولرز حیدرآباد، اور تعاون فرمانے والی ایسوسیشنز ہے محمد کیپ مارٹ حیدرآباد، انکورا ہاسپٹلز حیدرآباد، پستہ ہاؤس حلیم حیدرآباد کا۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے دل کی گہرائیوں سے عزت افزائی کے لیے مخدوم برادرز کا، جن کی لباس کی وجہ سے اس پروگرام میں کچھ رونق آئی۔ مقصد لباس پہن کے دکھانا نہیں ہے، بس یہ پروگرام کی ایک کرٹسی ہے جسے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اور ناظرین، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے کیبن کرو ٹیم کا اور اپنے کیمرہ مین کا اور تمام افراد کا جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کامیابیوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو سب کو اللہ آسانیاں عطا فرمائے، سب کو سلامتی عطا فرمائے، ان کے نسلوں کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، ان کے دونوں جہانوں میں آسانیاں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ میں درخواست کرتا ہوں مفتی محترم سے رقت انگیز دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيما توليت وعافنا فيمن عافيت اللهم بارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ربنا تباركت وتعاليت اللهم لا مانع لما أعطيت اللهم لا مانع لما أعطيت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمین. ناظرین، آپ تمام ناظرین سے میری دل سے گزارش ہے کہ امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا فرمائیں. یہ وقت شرف قبولیت کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے. آج کی تاخرات میں ایران کو ضرور یاد رکھا جائے اور جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں ان کو ضرور یاد رکھا جائے. جو مسلمانوں پر مصیبتیں ڈال رہے ہیں اللہ انہیں کیفر کردار تک پہنچائے، اس پہ بھی دعا کیا جائے. ان کے لیے بدعا بھی کی جائے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کے لیے دعا بھی کی جائے جو مسلمانوں کے رہبر ہے، رہنما ہے، ان کے محافظ ہیں، ان کے ساتھ انس رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اخوت رکھتے ہیں. ناظرین، بڑا نازک دور ہے. اللہ سے ابھی دعا نہیں مانگی جائے، گڑ گڑا کے نہیں مانگی جائے، رو رو کر نہیں مانگی جائے تو پھر آنے والا وقت آپ کے ہمارے لیے بہت مصیبت زدہ ہوگا. آنے سے پہلے وقت ایسا دعا کر لیں، انشاءاللہ اللہ اس کو سن لے اور کایا پلٹ فرما دے. ناظرین، اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان محمد مظہر قادری. انشاءاللہ کل والی سحر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. میں درخواست کرتا ہوں جناب شیخ احمد قادری صاحب سے کہ نعت پاک پیش فرمائیں. قلب عاشق ہوا پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان. نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، آہ اسی ایام دن یوں کٹے ہیں. ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا. الوداع الوداع
माह रमज़ान। प्रोग्राम सहरी टाइम को पेश किया है हीराबाई ज्वेलर्स, नागपल्ली और मासाब टैंक, हैदराबाद। अंकुरा हॉस्पिटल फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, हैदराबाद। और ताउन किया है मोहम्मद कैप मार्ट, पत्थरगट्टी, टोली चौकी, हैदराबाद। पिस्ता हाउस हलीम, पेट भरे लेकिन दिल ना भरे।